अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कल का जो इंटरव्यू है उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर आपको पता है कि एक बहस मुबाहिसा भी चल रहा है और उसको जो तहरीक इंसाफ वाले हैं अपने लिए कह रहे हैं कि देखें, इमरान खान बिलाखिर सच्चा साबित हुआ कि कैसे अप्रैल 2022 में तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए बट इन रियलिटी एक साजिश के ज़रिए उनकी हुकूमत का खात्मा किया गया था। तो आज के इस वीलॉग में मैं थोड़ा आपको इन डिटेल तफसीलात शेयर करूंगा कि क्या वाकई मौलाना जो बात कर रहे हैं वो पूरी बात बता रहे हैं या आधा सच है या हकीकत है क्या। इमरान खान को कैसे हटाया गया, उसमें जनरल बाजवा का, जनरल फैज़ का क्या किरदार था, इसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। और ये भी आपको बताऊंगा कि आखिर मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो इतना क्यों गुस्से में हैं और उन्होंने तो अब तहरीक इंसाफ के साथ इवन हाथ मिला लिया है और वो समझते हैं कि जो 8 फरवरी को आम इंतखाबात हुए हैं उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। इवन कि जो लाहौर से नवाज शरीफ अपनी सीट जीते हैं उसके हवाले से भी उन्होंने अपने शकूक व शुबहात का इजहार किया है। ये तमाम तफसीलात जानने से पहले या उसका जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान ने मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि जो उन्होंने कहा कि अप्रैल 2022 में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी और वो कामयाब भी हुई। वो इस्टेब्लिशमेंट यानी कि उस वक्त जनरल बाजवा, जनरल फैज़, उनके बकौल तमाम जो उस वक्त की अपोजिशन जमातें थीं उनको बुलाया गया था, उनके साथ मीटिंग हुई थी और उनसे कहा गया था कि आपने कैसे कैसे इमरान खान को हटाना है। यकीनी तौर पर ये जो उनका बयान है, जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उन्होंने तो ऑफ कोर्स अब उनके लिए वो बात लोग कह रहे हैं कि जिनको वो मौलाना को डीजल के लक़ब से पुकारते थे अब एकदम से वो हाई ऑक्टेन हो गए हैं। और इनफैक्ट मैंने तो ये भी कहा कि आज ज़ाहिर है कि जुमा था तो यकीनी तौर पर जो हमारे पीटीआई के दोस्त हैं वो ये भी मुमकिन है कि जो जुमे की नमाज है उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान की इमामत के पीछे अदा की होगी, क्योंकि यही सियासत है। वो कहते हैं ना कि सियासत के अंदर ना कोई आपका दायमी दुश्मन होता है ना आपका कोई दायमी दोस्त होता है, सिर्फ जो मफादात होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। और इस वक्त तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान के जो मफादात हैं वो एक ही होते नजर आ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने आखिर क्यों इस तरह का बयान दिया और क्यों अब वो तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर एहतजाज भी करना चाहते हैं, कल एहतजाज की कॉल दी गई है। उसकी वजह यह है कि मौलाना फजलुर रहमान ज़ाहिर है कि उनका ख्याल था कि जो 8 फरवरी को इंतखाबात हुए हैं जितनी नशिस्तें उन्हें जीतनी चाहिए थीं वो जीत नहीं पाए। मसलन अगर मुबैना तौर पर इस्टेब्लिशमेंट ने धांधली करके नून लीग को या पीपल्स पार्टी को या MQM को जो सीटें जितवाई हैं उसके मुकाबले में मौलाना फजलुर रहमान को नज़रअंदाज किया गया है। और दूसरा एक्सपेक्टेशन जो है मौलाना फजलुर रहमान की यही थी कि उनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है आपको पता है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, जो सारा उनका वोट बैंक है, या फिर बलूचिस्तान के अंदर है। लेकिन उनकी जो मर्जी और मंशा यही थी कि शायद उनको इतनी सीटें मिल जाएं कि वो इस पोजीशन में हो कि कम से कम एक सूबे के अंदर अपनी हुकूमत तो बना सकें। लेकिन ऑफ कोर्स नताइज जो हैं वो उसके बिल्कुल बरक्स थे। और फिर उनको शायद ये भी गिला है कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात के बाद जो PMLN के कायद हैं नवाज शरीफ, उन्होंने उनसे रब्ता तक नहीं किया। जो शहबाज शरीफ हैं ज़रूर उनसे मिलने गए, लेकिन जो कोalition गवर्नमेंट बनाने का ऐलान किया गया उसमें जो आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और जो बाकी सियासी क़यादत मौजूद थी, चौधरी शुजात मौजूद थे, लेकिन वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान मौजूद नहीं थे। तो उन्होंने अपने आप को आप कह सकते हैं कि एक लेफ्ट आउट फील किया। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जब मौलाना फजलुर रहमान ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि जो 8 फरवरी के इंतखाबात हैं वो साफ़ और शफाफ नहीं हुए, उसमें धांधली हुई है। इंटरेस्टिंगली जैसे मैंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, DI खान उनका ज़ाहिर है कि आबाई इलाका है, वहाँ से वो अली अमीन गंडापुर के मुकाबले में हारे हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि PTI और मौलाना फजलुर रहमान दोनों धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। और मौलाना फजलुर रहमान जो खैबर पख्तूनख्वा से अपनी सीट हारे हैं या जो बाकी उनके उम्मीदवार हारे हैं तो वो PTI ही के उम्मीदवारों से हारे हैं। तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि क्या PTI के उम्मीदवारों को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जितवाया गया है। मतलब ये अजीब उनकी मंतक है। बट नेवरदलेस असल कहानी ये है कि उनको ये लगता है कि जो बाकी जमातों को जो PDM में शामिल थी
ان کو ان کی مرضی کے مطابق جو بھی حصہ ملا ان عام انتخابات میں، لیکن مولانا فضل الرحمان کو اگنور کیا گیا، اور اسی وجہ سے انہوں نے جو اتنا جو سخت جو بیانیہ ہے وہ اپنایا۔ اب آتے ہیں ان کے بیان کی طرف۔ اس کے حوالے سے آلریڈی جو جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے جو قریبی ذرائع سے خبریں ہیں جو چل رہی ہیں کہ انہوں نے تو اس کو ڈینائی کیا ہے۔ ہاں، ایک میٹنگ کا ضرور تذکرہ کیا ہے جب تحریک عدم اعتماد 7 مارچ 2022 کو پی ڈی ایم کی جماعتوں نے نیشنل اسمبلی میں جب داخل کروائی تھی، تو اس وقت 26 مارچ کو 2022 کو ایک آئی ایس آئی کے دفتر پر جو ماڈل روڈ کے اوپر قائم ہے، وہاں پر تمام جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، ایک ملاقات وہاں پہ ضرور ہوئی تھی، لیکن اس کے اندر ایک جو کریکشن ہے کہ اس وقت ظاہر ہے کہ آئی ایس آئی کے سربراہ تھے وہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم جو آج بھی ہیں، اور جنرل باجوہ۔ تو ان تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ جو عسکری قیادت ہے ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات کا جو فوکس یہ تھا وہ یہی چاہ رہے تھے کہ جو جنرل باجوہ کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو جو اپنی آئینی مدت ہے اس کو پوری کرنے دیا جائے، یا یہ آپشن بھی وہاں پر زیر غور آیا کہ اگر جو تحریک عدم اعتماد واپس لے لی جاتی ہے تو عین ممکن ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں اور پھر قبل از وقت انتخابات کروا لیے جائیں۔ تو جو جنرل باجوہ ہیں اور جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو تردید کرتی ہے کہ ان کا کوئی کردار ہے تحریک عدم اعتماد لانے میں۔ آف کورس یہ کلیمز اور کاؤنٹر کلیمز ہوتے ہیں۔ اب اصل جو کہانی ہے وہ ہے کیا؟ آئی تھنک پورا سچ یہ ہے کہ لیٹس ایکسیپٹ دا فیکٹ کہ پاکستان میں حکومتیں بنتی اور گرتی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہیں، اور کبھی براہ راست ملٹری کو ہو جاتا ہے، کبھی عدالتوں کے ذریعے ہوتا ہے، اور کبھی راہ ہموار کی جاتی ہے اپوزیشن جماعتوں کے لیے کہ وہ اگر چاہیں تو جو بھی برسر اقتدار حکومت ہے اس کو گرا دیں۔ تو یہ ہمیں آئی تھنک اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایسے ہی ہے جو عمران خان کہتے ہیں کہ ان کے خلاف سازش ہوئی، یہ اسی طرح کی سازش ہے جو 2018 کے انتخابات سے پہلے تحریک انصاف نے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے مل کر نون لیگ کے خلاف کی۔ نواز شریف کی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہو، 2018 کے عام انتخابات سے چند روز قبل ان کو ایون فیلڈ کے اندر 10 سال کی سزا ہو، یہ وہ تمام وہی ہتھ کنڈے ہیں جو ان الیکشن سے پہلے اپنائے گئے۔ مثلاً بنیادی طور پر فرق یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اب آن دا ریسیونگ اینڈ ہے، یعنی کہ 2018 کے عام انتخابات سے پہلے وہ بینیفیشری تھے، اور پی ایم ایل این جو ہے وہ آن دا ریسیونگ اینڈ تھی۔ لیکن جو 2024 کے عام انتخابات ہوئے ہیں اس میں جو کردار جو ہیں وہ بدل گئے ہیں، رول بدل گئے ہیں۔ مثلاً پی ایم ایل این جو ہے وہ بینیفیشری ہے، اور جو پی ٹی آئی ہے وہ آن دا ریسیونگ اینڈ ہے، اور دونوں صورتوں میں آف کورس اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار ہے۔ یعنی کہ اس میں کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ اگر 2018 کے عام انتخابات سے پہلے اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ تحریک انصاف جیتے، تو اسی طرح سے 8 فروری 2024 کے جو عام انتخابات ہیں اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ یقینی طور پر ان کا پلڑا جو ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ پی ایم ایل این سیٹیں جیتے اور پی ایم ایل این اقتدار میں آئے۔ تو ایک تو یہ جو بنیادی جو فرق ہے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اور پوری بات کرنی چاہیے، پورا سچ کہنا چاہیے کہ مثلاً تحریک انصاف والے اگر یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے انہیں ہٹایا، تو یہ بھی کہنا چاہیے کہ جنرل باجوہ ہی ان کو لے کر کے آئے تھے یا ان کو فیسیلیٹیٹ کروایا تھا کہ کیسے ان کو اقتدار میں لانا ہے۔ آئی نو کہ اس میں جو ہمارے تحریک انصاف کے دوست ہیں وہ اس پر اس کا اعتراف نہیں کریں گے۔ دیکھیں، جب تک ہم کسی چیز کو ایکنالج نہیں کریں گے تو پھر اس کا کوئی حل جو ہے وہ نہیں نکلتا۔ تو یہ تو ایک یہاں پہ یہ چیز سیٹل ہو گئی۔ اب جب کیونکہ یہ بات بالکل طے ہے کہ 2018 میں جب عمران خان اقتدار میں آئے تھے، ان کو اقتدار میں لانے کے لیے جتنا جو گراؤنڈ پریپیئر کیا گیا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ نے پریپیئر کیا تھا۔ جس طرح آج عمران خان شکوہ کرتے رہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا گیا، ان کو جیل میں بند کر دیا گیا، ان کو سزائیں دی گئیں، یہی بیانیہ جو ہے 2018 کے عام انتخابات سے پہلے نواز شریف کا تھا۔ تو وہی ہے کہ صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ بینیفیشری اور جو ریسیونگ اینڈ پہ ہیں ان میں وہ بنیادی طور پر ایک فرق آیا ہے۔ اب جب 2018 کے عام انتخابات کے بعد جب عمران خان کی حکومت آ گئی، وہ پرائم منسٹر بن گئے، اور یہ بھی تاریخ بتاتی ہے کہ پاکستان میں اس سے پہلے اس طرح کی جو حمایت ہے وہ جوڈیشری ہو، وہ میڈیا ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، کسی بھی حکومت کو نہیں ملی۔ اگر آپ کو یاد ہو، یقینی طور پر ہر دفعہ جب بھی کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے
پاکستان کے معاشی مسائل تو رہتے ہیں، اس وقت بھی کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا، ہمارے پاس اتنے زر مبادلہ کے ذخائر نہیں تھے، ایک نئے IMF کے پروگرام میں ہم نے جانا تھا۔ تو سب سے پہلے تو جنرل باجوہ نے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ تحریک انصاف اور عمران خان کی حکومت کامیاب ہو، تو انہوں نے بلینز آف ڈالرز کی UAE اور سعودی عرب سے وہ ان کے لیے پیکج لے کر آئے، ٹو بی پرسائز $12 بلین کا۔ اس میں کچھ جو ڈائریکٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں پیسے جمع کروائے گئے، کچھ جو ہیں وہ آئل آن ڈیفرڈ پیمنٹ، یعنی کہ ادھار تیل ان دو ممالک کی طرف سے پاکستان کی حکومت کو دیا گیا، اور یہ بہت بڑا ایک ہیڈ سٹارٹ تھا۔ میرے خیال میں اتنا بڑا جو بیل آؤٹ پیکج ہے، اس سے پہلے کسی بھی حکومت کو اس طریقے سے نہیں ملا، اور یقینی طور پر اس میں جنرل باجوہ نے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک مرکزی کردار ادا کیا۔ خیر، اور اس میں پھر جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج تھا کہ جب عمران خان اقتدار میں آئے تو نہ تو ایک اسٹرانگ اور فارمیڈیبل اپوزیشن تھی، بیشتر جو اپوزیشن کے رہنما تھے یا تو جیلوں میں تھے یا ان کے خلاف نیب کے مقدمات تھے، اور اس طرح سے ان کو کوئی سخت اپوزیشن نہیں تھی۔ انفیکٹ جو اسٹیبلشمنٹ تھی ہماری، وہ میڈیا کو بھی انہوں نے یہ ایڈوائز کیا کہ کوئی بھی جو ایک تنقیدی خبر ہے یا کوئی کرٹیسزم ہے وہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے خلاف ایٹ لیسٹ 6 مہینے انہیں دیں، ان کو وقت دیں، اور پھر دیکھیں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ مطلب اس طرح کا زبردست جو ہیڈ سٹارٹ ہے وہ کسی کو نہیں ملنا تھا۔ لیکن جب جیسے جیسے عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پالا پڑا، مثلا ایک جو سب سے بڑی جو مس کیلکولیشن ہوئی آن پارٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ، ان کا یہ خیال تھا کہ عمران خان جو اتنے عرصے سے کیمپین کر رہے ہیں اور وہ پورا ایک اپنا پلان بتاتے ہیں کہ جب اقتدار میں آئیں گے تو وہ پاکستان کو کس طرح مشکلات سے نکالیں گے، تو اسٹیبلشمنٹ کا ایک خیال تھا کہ شاید عمران خان کے پاس یقینی طور پر ایک پلان موجود ہے، اور ان کے جو اوپننگ بیٹسمین جنہیں کہا جاتا تھا اسد عمر، اب تو وہ تحریک انصاف بھی چھوڑ گئے ہیں، سیاست بھی چھوڑ گئے ہیں، تو کیونکہ وہ کارپوریٹ سیکٹر سے منسلک رہے تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے پاس ایک پورا ایک روڈ میپ ہے، جیسے ہی وہ اقتدار سنبھالیں گے تو وہ جو روڈ میپ ہے وہ انفولڈ ہونا شروع ہو جائے گا، اور پاکستان کے جو مسائل ہیں ایک ایک کر کے وہ حل ہونے کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن جب اقتدار سنبھالا تو 9 ماہ تو لگا دیے تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کرنے میں کہ کیا ہمیں IMF کے پروگرام میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اور اس سے نقصان کیا ہوا کہ جو آپ کو $12 بلین کا ایک کشن ملا تھا UAE اور سعودی عرب کی طرف سے، وہ ایڈوانٹیج جو سارا ہم نے لوز کر دیا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا جو IMF کی شرائط ہیں وہ کڑی سے کڑی ہوتی گئیں، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ جو عمران خان کے جو اوپننگ بیٹسمین تھے وہ اس قدر ناکام ہوئے کہ 9 ماہ میں ہی ان کو تبدیل کرنا پڑا، اور ان کی جگہ پہ حفیظ شیخ کو بطور وزیر خزانہ لانا پڑا، اور پھر انہوں نے IMF کا پروگرام جو ہے وہ ان کے ساتھ فائنل جو ڈیل کی اور نیگوشیٹ کیا۔ خیر، ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ، پھر آگے چل کر جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے جو اختلافات بنیادی طور پر ہونا شروع ہوئے کہ عمران خان کی جو سوئی تھی وہ ایک ہی جگہ پہ اٹکی ہوئی تھی کہ ہر صورت میں جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، نواز شریف، زرداری، ان کو فل فور سزائیں دی جائیں، ان کی ساری کانسنٹریشن جو ہے وہ صرف ان کے جو مقدمات ہیں ان کے اوپر تھی، جبکہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی جنرل باجوہ وہ کہتے تھے کہ اقتدار اب آپ کو مل گیا ہے، الیکشن سے پہلے یہ باتیں اچھی لگتی ہیں، اس وقت معیشت جو ہے وہ پاکستان کا نمبر 1 ایشو ہے، آپ نے جو وعدے کیے تھے عوام سے، آپ نے معیشت کو جو ٹھیک کرنا تھا اس کے اوپر توجہ دیں، اب ایک حد سے زیادہ ہم اپوزیشن کی جماعتوں کو کیا کریں۔ بلکہ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک ملاقات کے اندر عمران خان نے باقاعدہ طور پر جنرل باجوہ سے کہا کہ نیب آپ کے کنٹرول میں ہے، اور ان کو یہ کہا کہ آپ ان کو کریں، انشور کریں کہ تمام جو جتنے اپوزیشن کے لوگ ہیں جو اگر ابھی باہر بھی ہیں تو ان کو جیلوں میں بند کریں، اور شہباز شریف ہیں یا باقی ہیں ان کے جو کیسز ہیں ان کو کنکلوڈ کریں۔ تو جنرل باجوہ نے ظاہر ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میرا کام نہیں ہے، لیکن عمران خان نے انسسٹ کیا کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہی نیب ایکٹ کرتی ہے اور آپ کریں یہ کام۔ تو جو میرے پاس معلومات ہیں کہ جنرل باجوہ نے عمران خان سے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو آپ مجھے ان رائٹنگ یعنی کہ تحریری طور پر یہ حکم نامہ جاری کریں کہ تمام جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں ان کو جیلوں میں بند کر دیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ عمران خان ایسا حکم تو جاری نہیں کر سکتے تھے، اور وہاں سے وہ بیک آؤٹ کر گئے۔ پھر یہ صورتحال بنی کہ جو ان کے تحریک انصاف، ظاہر کولیشن گورنمنٹ تھی، جو ان کے اتحادی تھے ان کے ساتھ بھی ایک مسائل چل رہے تھے، کیونکہ عمران خان کا جو طرز عمل تھا وہ یہ تھا کہ کیونکہ جب آپ کولیشن گورنمنٹ میں ہوتے ہیں اور ایون آپ کے اپنے جو MNAs وغیرہ ہوتے ہیں، آپ کو ان کے ایشوز ہوتے ہیں اور آپ کو ان کو سننا پڑتا ہے،
تو عمران خان ان کے ساتھ بھی نہیں ملتے تھے، اور اسی طرح سے جو کئی جو کولیشن پارٹنرز تھے، ایک ایسا واقعہ کہ بلوچستان کے کچھ ایم این ایز تھے، انہوں نے جی ایچ کیو میں جا کے جنرل باجوہ سے گلہ کیا کہ ہم تو عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں ملتے تک نہیں ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو جنرل باجوہ نے یہ معاملہ عمران خان سے اٹھایا کہ ایٹ لیسٹ آپ ایک اتحادی گورنمنٹ چلا رہے ہیں، سیاست کے اندر یہ میل ملاپ رہنا چاہیے، لیکن عمران خان نے کہا کہ میں اس لیے نہیں ملتا کیونکہ یہ لوگ وزارتیں مانگتے ہیں۔ تو اس کے اوپر جنرل باجوہ کا یہ موقف تھا کہ دیکھیں، میں فوج میں جب بھرتی ہوا تو میری خواہش تھی کہ میں جنرل بنوں یا آرمی چیف بنوں، اسی طرح سے اگر کوئی ایک جرنلسٹ ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اینکر بنے، ایک جو سیاستدان ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ وزیر بنے۔ تو یہ کون سی ایک اچنبے کی بات ہے؟ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ان کا یہ مطالبہ ہے تو آپ ان سے ملنے سے انکار کر دیں۔ پھر کئی ایسے معاملات جو نیشنل سیکیورٹی کے ہوں، جو قومی سلامتی کے معاملات تھے، اس میں اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ عمران خان صاحب انگیج کریں ود اپوزیشن، لیکن عمران خان ہر موقع کے اوپر انکار کر دیتے تھے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ابھی ظاہر ہے کہ فروری ہے، اس کی اینیورسری آنے والی ہے، پلوامہ حملے کے بعد 2019 میں جو سٹینڈ آف ہوا بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، اور ایک موقع کے اوپر ہم جنگ کے دہانے پر تھے، اور ایک اجلاس کے دوران نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی، اور اس میٹنگ میں ظاہر ہے کہ کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جس پر آپ کو ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میٹنگ میں اس وقت جو آئی ایس آئی کے سربراہ تھے، جو آج آرمی چیف ہیں، سید عاصم منیر، تو انہوں نے پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کی کہ کیونکہ اب یہ معاملہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے اور یو نیور نو کہ دونوں ملکوں کے درمیان کچھ جنگ نہ ہو جائے، تو آپ کو اپوزیشن کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے، ان کو بریف کرنا چاہیے، ان سے بات چیت کرنی چاہیے۔ عمران خان نے واضح طور پر ان دا پریزنس آف سول ملٹری جو لیڈرشپ تھی، انہوں نے کمپلیٹلی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپوزیشن سے ہاتھ تک نہیں ملاؤں گا، اگر آپ نے بات کرنی ہے تو خود آپ اپوزیشن سے بات کریں۔ اور پھر یہی ہوا کہ عمران خان دوسرے کمرے میں بیٹھے رہے، اپوزیشن کو جنرل باجوہ نے اور جو آئی ایس آئی کے چیف تھے، انہوں نے جو بھی صورتحال تھی بھارت کے ساتھ اس وقت، وہ بریف کیا۔ پھر اسی طرح سے بہت سے اور ایسے معاملات تھے جس کے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ اور جو عمران خان کی حکومت تھی، ان کے اختلافات جاری رہے، لیکن اس کو اس وقت تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈر کور ہی رکھا گیا۔ بظاہر یہی بتایا گیا کہ سول ملٹری ریلیشن شپ جو ہیں وہ بڑے بہترین ہیں۔ جو پہلا دھچکا جو ہے وہ جب ایک انڈیکیشن ملی کہ کیسے عمران خان کی جو حکومت ہے وہ اب لگتا یہ ہے کہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمزور اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، جب مارچ 2021 میں سینٹ کے انتخابات ہوئے، اور اسلام آباد سے جو نشست تھی سینٹ کی، حفیظ شیخ صاحب الیکشن لڑ رہے تھے سینٹ کے لیے، اور وہ ہار گئے الیکشن یوسف رضا گیلانی کے مقابلے میں، اور وہ کلیئرلی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا اگینسٹ عمران خان۔ اور پھر اپنی حکومت کو بچانے کے لیے یہ ہوا کہ انہوں نے عمران خان نے ایک اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کیا، اور اس اعتماد کا ووٹ دلوانے میں جنرل فیض اس وقت ظاہر آئی ایس آئی کے سربراہ تھے، جنرل باجوہ، انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا اور میک شور کیا کہ ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ کلیپس نہ ہو۔ لیکن جب وہ ووٹ آف کانفیڈنس ان کو مل گیا، اعتماد نیشنل اسمبلی کی طرف سے ان کو آ گیا، اور آپ کو یاد ہوگا عمران خان خود یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ جب کئی اہم معاملات کے اوپر قانون سازی ہوتی یا اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے، انہیں ایجنسیوں سے ریکویسٹ کرنی پڑتی تھی کیونکہ ان کے ممبرز جو ہیں وہ مانتے نہیں تھے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب اعتماد کا ووٹ دیا گیا تھا تو کئی ایسے ممبران تھے جن کو اغوا کر کے لایا گیا کیونکہ وہ عمران خان کو اعتماد کا ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن ان کو وہ ووٹ دلوایا گیا۔ لیکن جب ووٹ دلوا دیا گیا تو ایک پرسیپشن جو پورے پاکستان میں بڑھ رہی تھی کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ ٹھیک ہو نہیں رہے، اور ساری جو بلیم ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آ رہا تھا کہ یہ لائے تھے یہ لوگ، اور دیکھیں کہ عمران خان کیسا پرفارم کر رہے ہیں۔ تو پھر جنرل باجوہ جو پھر جی ایچ کیو کے اندر جو کور کمانڈرز کے اوپر تلے اجلاس ہوئے، جس میں ایک فیصلہ لیا گیا کہ ٹھیک ہے، ہم یہ جو گورنمنٹ جو بھی ماضی میں جو کچھ ہوا، جو اب آن ورڈ جو سیاسی معاملات ہیں، جو پولیٹیکل مینجمنٹ، جو انجینئرنگ ہو رہی تھی، جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے ملٹری کا، ڈیفینیٹلی وہ جو فوج ہے وہ ادا کرتی رہے گی، جس طرح کی اسسٹنس سویلین گورنمنٹ کو چاہیے وہ کرتے رہیں گے، لیکن جو پولیٹیکل مینجمنٹ ہے، جو سیاسی معاملات ہیں، اس میں جو تحریک انصاف کی حکومت کی حمایت نہیں کی جائے گی۔ اور یہ جب عمران خان نے
اعتماد کا ووٹ لیا تو اس کے بعد ایک میٹنگ کے دوران باقاعدہ طور پر جنرل باجوہ نے آگاہ کر دیا عمران خان صاحب کو کہ یہ فیصلہ لیا گیا ہے، اور آپ سے ہم سے یہ توقع نہ کریں کہ یہ آخری مرتبہ تھی کہ ہم نے میک شور کیا کہ آپ کو اعتماد کا ووٹ لے کے ملے، لیکن اس کے بعد سیاسی معاملات جو ہیں وہ آپ خود دیکھیں، ہم نہ آپ کی اتحادیوں کو نہ جو آپ کے اپوزیشن کے ساتھ معاملات ہیں ان میں کسی بھی طرح کی آپ کی مدد کریں گے، اور جو اسٹرکٹلی آئین کے تحت جو ہمارا کردار ہے اس کو ہم ادا کریں گے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا، ریکویسٹ کر دی عمران خان سے کہ کیونکہ فوج کے اندر جو تقرریوں اور تبادلوں کا ایک پورا نظام ہے، تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ وہ جنرل فیض کو بطور ISI جو ہیں وہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ان کو ایز اے کور کمانڈر اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے اوپر عمران خان نے وقت مانگا کہ مجھے تھوڑا ٹائم دیں، اور جنرل باجوہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ٹائم لے لیں، لیکن کرتے کرتے کیونکہ یہ اپریل 2021 کی بات تھی، اس کے بعد 2-3 اور ملاقاتیں ہوئیں، تو جنرل باجوہ جو جنرل فیض کو عمران خان بطور ISI چیف کے ریلیو نہیں کرنا چاہتے تھے، اور کرتے کرتے پھر معاملات اس حد تک خراب ہو گئے کہ ایک موقع کے اوپر ایون عمران خان نے تو یہ تک کہہ دیا، کیونکہ جب جنرل باجوہ نے کہا کہ اگر آپ جنرل فیض کو بطور ISI چیف رکھنا چاہتے ہیں، ایک تو ان کی جو آرمی چیف کی دوڑ سے وہ باہر ہو جائیں گے، کیونکہ آرمی چیف کی دوڑ میں شامل ہونے کے لیے جو کور کمان کرنا بہت ضروری ہے، اور دوسرا جو فوج کے اندر پورا ایک نظام ہے جو تقرریوں اور تبادلوں کا جو ہائرارکی ہوتی ہے تو وہ ڈسٹرب ہو جائے گی۔ تو اس پر عمران خان نے ایک موقع کے اوپر یہاں تک کہا کہ اگر یہ مسئلہ ہے تو آپ ایسے کریں کہ جو یہ قانون یا تو آپ رول ختم کر دیں، یہ کہ کور کمان کرنا ضروری ہے آرمی چیف بننے کے لیے، یا پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو جنرل فیض ہیں یا جو ISI کا جو چیف ہے، جو ان کا DG ISI ہے، اس کو ایک کور کا درجہ دے دیں۔ تو اس موقع کے اوپر جنرل باجوہ نے عمران خان کو یہ کہا کہ آپ کیا جو پاکستان فوج ہے اس کو پنجاب پولیس بنانا چاہتے ہیں، تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ پھر جو تنازع ہوا اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں ویڈیو کر چکا ہوں کہ جب آرمی چیف کی جو ISI چیف کی تعیناتی کے حوالے سے اور اس پر جو معاملات اٹھے کہ ISPR کی طرف سے جنرل ندیم انجم کی تعیناتی ہوئی ISI کے سربراہ کی، اگلے روز جو عمران خان کی حکومت ہے انہوں نے تردید کی کہ اس کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، ایک پورا وہ سٹینڈ آف ہوا، وہ تنازع ہوا، تو وہ سمجھ لیں کہ ایک بریکنگ پوائنٹ تھا کہ جہاں پر جو پہلے اگر تھوڑا ان بن تھی، معاملات چھوٹے چھوٹے ایشوز چل رہے تھے، لیکن وہ ایک بریکنگ پوائنٹ تھا جہاں پر جو تعلقات جو ہیں دونوں کے درمیان بالکل وہ ختم ہو گئے، اور اس کے بعد یہ واضح تھا۔ اور پھر جب یہ سچویشن آئی تو اس کے بعد جو کرٹیکل ایک فیکٹر تھا وہ یہی تھا کہ جو PDM کی جماعتیں تھیں وہ اور کچھ نہیں کہتی تھیں، وہ یہ کہتی تھیں کہ آپ جو تحریک انصاف کو سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں وہ سپورٹ پرووائڈ کرنا چھوڑ دیں، باقی جو ہیں وہ ہم معاملہ دیکھ لیں گے۔ اور پھر اس کے بعد یہی ہوا کہ جب چھوڑ دیا انہوں نے تحریک انصاف کی سپورٹ کرنا، تو نہ تو وہ اپنے اتحادیوں کو وہ اکٹھا رکھ سکے، ایک ایک کر کے ان کے اتحادی ان سے الگ ہونا شروع ہو گئے، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ یقینی طور پر جو ایک ٹینشن چل رہی تھی سول ملٹری لیڈرشپ کے درمیان، یقینی طور پر جنرل باجوہ بھی ظاہر ہے کہ جان چھڑانا چاہتے تھے عمران خان سے، تو اس لیے یہ پورا ایک کانٹیکسٹ ہے کہ یہ کہنا کہ صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول میں، جیسے میں نے کہا کہ حکومتیں بنانے میں، حکومتیں گرانے میں بھی ہوتا ہے، اور جو ایک چیز کامن ہے، دیکھیں اب مولانا فضل الرحمان کو تحریک انصاف، خود عمران خان ان کو ڈیزل کہتے تھے، اور انفیکٹ ایک میٹنگ کے دوران جنرل باجوہ نے عمران خان سے ریکویسٹ بھی کی کہ کم از کم آپ ایک سیاسی لیڈر ہیں، آپ ایک ملک کے لیڈر ہیں، پرائم منسٹر ہیں، تو جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں ان پر تنقید ضرور کریں، اس طرح کے القابات جو ہیں ان کو نہ پکارا کریں۔ لیکن عمران خان نے پھر بھی وہ باز نہیں آئے، لیکن آج وہی عمران خان، وہی تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر احتجاج کر رہی ہے، ان کے ساتھ ان سے ووٹ مانگ رہی ہے کہ عمر ایوب کو بطور پرائم منسٹر کے لیے وہ ان کو ووٹ کریں۔ تو یہ ایک ہلکی سی جھلک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل جب اسٹیبلشمنٹ اگر اپنا رویہ نرم رکھے گی اور اگر تحریک انصاف کا ان کے ساتھ پیچ اپ ہوتا ہے، تو آپ یقین مانیں کہ یہی جنرل سید عاصم منیر، یہی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم، یہ ان کے لیے ان کو یہ سروں پر اٹھائیں گے اور اپنا بیانیہ تحریک انصاف فوراً بدل دے گی۔ اینڈ ٹو دا کنٹریری، جو اس وقت نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے، خاص کر کے نون لیگ،
وہ ان کو بالکل پھر اچھا نہیں سمجھیں گے، اور وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ ان نٹ شل جو تمام ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں چھوٹی بڑی، وہ دیکھتی اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہو تو پھر پاکستان فوج زندہ باد، لیکن جب اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہو، یا آپ اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے کہ آپ کی جو پالیسیز ہیں یا اسٹیبلشمنٹ آپ کے مطابق نہ چل رہی ہو، تو پھر آپ نعرہ لگاتے ہیں ووٹ کو عزت دو۔ یہی پاکستان کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ اگر کچھ ٹھیک ہونا ہے، دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سے تمام جماعتیں ڈسی جا چکی ہیں، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، تحریک انصاف۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو مل بیٹھ کے ایک نئے رولز آف دا گیم طے کرنے چاہیے کہ اگر ہم نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، اس ملک میں سیاسی استحکام لانا ہے، تو ایسی رولز آف دا گیم طے کرنا ہوں گے جس میں حقیقی معنوں میں جو اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کے اندر کردار ہے اس کو کمپلیٹلی ختم کرنا ہوگا۔ لیکن جب ہر مشکل صورتحال میں کبھی پی ایم ایل این اسٹیبلشمنٹ کو کندھا دے دے گی اور کبھی تحریک انصاف ان کو سپورٹ فراہم کر دے گی، تو پھر سیاستدان جو ہیں صرف آپس میں ہی لڑتے رہیں گے، اور حقیقی معنوں میں جو تبدیلی آنی چاہیے وہ کبھی نہیں آئے گی، اور پاکستان اسی طرح جو سیاسی عدم استحکام کا شکار رہے گا۔ بہرحال آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔